बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि वस्सहाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और हम मीज़ान सर्फ़ पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने सलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी के अबवाब पढ़े थे। उसके बाद हमने इससे पिछले दर्स में मुलहिक बा रुबाई मुजर्रद पढ़ा था और उसको तफसील से समझा भी था। आज हम उसका अगला दर्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, मुलहिक बा रुबाई मज़ीद फ़ी। आपको पता है रुबाई मज़ीद फ़ी के 3 बाब थे। रुबाई मज़ीद फ़ी के कुल 3 बाब थे और उन 3 बाबों के अंदर पहला बाब जो था वो तफ़ालुन था। तो अब सवाल पैदा होता है कि मुलहिक बा रुबाई मज़ीद फ़ी, तो रुबाई मज़ीद फ़ी के 3 बाब हैं, तो ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये उन 3 बाबों में से कौन से बाब के मुलहिक है? तो उसका जवाब यहाँ मौजूद है कि पहला बाब तफ़ालुन के ये मुलहिक हैं। तो ये 8 बाब हैं कुल। पिछले में हमने 7 पढ़े थे और यहाँ ये 8 हैं, एक इजाफ़ी है। बस आपको रुबाई मज़ीद फ़ी बनाने का तरीका जो है वो बताया गया था। अगर आपको पिछले मुलहिक बा रुबाई मुजर्रद याद हैं तो इनको समझना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। इनकी जितने भी अबवाब हैं इनकी गर्दान वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने तफ़ालुन की गर्दान पढ़ी थी, यानी जो हमने लफ्ज़ तदाह राजा या तदाह राजो तदाह रोजन फ़हुआ मुतदाह रेजुन की गर्दान पड़ी थी। अगर आपको याद ना हो तो एक मरतबा फिर उस लेक्चर को दोहरा लीजिएगा, सबक को दोहरा लीजिएगा ताकि आपको ये आगे गर्दानें पढ़ने में आसानी हो जाए। यानी उसी ही गर्दान पर इन सब गर्दानों को चढ़ाना है। फ़र्क वही है कि ये सारे मुलहिक हैं, ये असल नहीं है, बस ये रुबाई मज़ीद फ़ी तफ़ालुन के मुलहिक हो रहे हैं। तो ये कुल 8 बाब हैं। मैंने आपको इनके याद करने का पिछले लेक्चर में बड़े आसान तरीके से समझाया था कि आपने ज़हन में रखना है कि कौन सा हरफ कहाँ पर बढ़ाया गया है। इजाफ़ा किया गया है इल्हाक के लिए, यानी उस लफ्ज़ को बढ़ाया गया है ताकि इनका जो मस्दर है दोनों का एक हो जाए, इनका वज़न जो है वो एक हो जाए। तो ये 8 हैं और इन 8 में से हमारे पास जो पहला बाब है वो हमने तफ़ालुन बिल्कुल सेम जैसे ये असल है यानी मुलहक है उसी तरीके से ये मुलहिक भी उसी तरीके से है तफ़ालुन। तो अब इसकी मिसाल हमारे पास क्या है, ताजल बोबुन। अगर आपको याद हो तो पिछले बाब में हमने पढ़ा था मुजर्रद में जल बाबातुन फ़अलातुन। तो अब हमने क्या किया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ रुबाई मज़ीद फ़ी के अंदर इस बाब के अंदर शुरू में ता को ज़्यादा करते हैं, यानी माजी के शुरू में ता को हम बढ़ा देते हैं तो वो रुबाई मज़ीद फ़ी बन जाता है। तो जो अब ये मुलहिक आ रहे हैं तो इल्हाक के अंदर तो हमने ये बा को इल्हाकी लगाया था, यानी बा को डबल किया था। अब मज़ीद फ़ी के लिए हमने इसके शुरू में ता भी लगा दी, तो ये बन गया ताजल बाबा। यानी अगर इसका मज़दर अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम माजी नहीं पढ़ रहे, माजी आप खुद बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तदाह राजा की तरह बिल्कुल ये भी माजी। अब यहाँ पे जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये मज़दर पढ़ा रहा हूँ तो ये मिसाल भी मज़दर की दे रहा हूँ, माजी आपने खुद बना लेना है। मैं इसका माजी का सीगा पढ़ता जाऊँगा ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना रहे, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपने पीछे तरीका पड़ा हुआ है, उसी तरीके से इनको बना लेना है। तफ़ालुन, तो यहाँ देखें लाम कलमे को हमने डबल किया था, पीछे वाली बात है बिल्कुल, शुरू में सिर्फ ता ज़्यादा की है मज़ीद फ़ी बनाने के लिए। तो तजल बोबुन, ये हो गया पहला बाब। अब दूसरा बाब क्या है कि फ़ा के बाद हमने वाव ज़्यादा की थी, फ़ा से पहले ता ज़्यादा की है और फ़ा के बाद वाव इल्हाक के लिए लगाई है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात पढ़ी थी। तो क्या हो गया, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, यानी अब क्या है तजौरुबुन। यहाँ पे ये देखें वाव इल्हाकी है, जीम रा बा ये है असली और वाव जो है इल्हाक के लिए है, शुरू में ता मज़ीद फ़ी के लिए आई है। तजौरुबुन, तो पीछे हमने पढ़ा था जौराबातुन, तो उसी को अब यहाँ तजौरुबुन कर दिया है। अब यहाँ फ़ा के बाद वाव बढ़ाई तो अगले के अंदर फ़ा के बाद हमने या बढ़ाई। बस ये तफ़ऊ और ये तफ़ई, तफ़ऊलुन
تفعول، یعنی فا کے بعد واو بڑھانی ہے، فا کے بعد یا بڑھانی ہے، جس طرح میں نے پیچھے بتایا تھا تفعول ہو گیا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تشیطن، تشیطن، تا شروع میں مزید فی کے لیے لگائی، پھر شین کے بعد ہم نے یا زیادہ کی، شین توانون یہ ہے اصلی، اور یا جو ہے ہم نے الحاق کے لیے لگائی، تشوتونن ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس چوتھا جو باب ہے، اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو یہاں ہم نے فا کے بعد واو بڑھائی تھی، فا کے بعد یا بڑھائی تھی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تا فا عین، ان کو لکھ کے عین کے بعد واو بڑھانی ہے، یعنی فا کے بعد بھی نہیں، عین کے بعد واو بڑھا دینی ہے، تو کیا بن گیا؟ تفعولن، تفعولن، تو کیا بن گیا؟ تسرولن، یہ اس کی مثال ہے، تسرولن۔ تو یہاں دیکھیں یہ باب، چار باب جو ہیں وہ پچھلے طریقہ جو بالکل ہم نے ملحقہ پڑھا تھا اسی طریقے سے یوز ہوئے ہیں، تو اس کو میرے خیال میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے مزید فی کے لیے تا شروع میں بڑھائی اور تھوڑا سا وزن جو ہے وہ انداز چینج ہو گیا، جیسے ہم تفعلولن کے وزن پہ چڑھانے کے لیے اسی طریقے سے سیم ان کی گردان چلے گی۔ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں، ایک بار باب مکمل کر لیں۔ پانچواں باب ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا یہ پچھلے بابوں سے مختلف ہے، تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ جی یہ ہے تفعلولن، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تا شروع میں زیادہ کی جو ہم مزید فی کے لیے لگاتے ہیں، فا عین، اور عین کے بعد ہم نے نون زیادہ کی ہے، یعنی یہاں اس کے اندر نون زیادہ ہوئی ہے، تفعلولن، تو کیا ہو گیا؟ تقلنسن، پچھلے باب میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کلنسا یکلنسو، تو اسی طریقے سے یہ یہاں پہ تقلنسن ہے، تو تقلنسا یا تقلنسو یہ بالکل پچھلے بابوں کی طرح ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا؟ عین کے بعد نون زیادہ کی ہے، عین کے بعد نون زیادہ کی ہے، یہاں پہ آ کے ہم نے ترتیب ختم کی اور ایک نئی ترتیب شروع ہوئی کہ عین کے بعد نون زیادہ ہوئی ہے، یعنی اپنے پاس سے ہم نے نون الحاق کے لیے لگائی ہے۔ چھٹا باب جو ہے وہ بالکل پیچھے ذکر نہیں ہوا، یہ بالکل یہاں پہ نیا ایک باب ہے، تفعلوتن، تفعلوتن، تفعلوتن۔ اب یہاں کیا ہے؟ دیکھیں تا فا عین لام، اور لام کے بعد تا زیادہ کی ہے، ایک شروع میں تا ہے اور ایک آخر میں تا ہے، شروع والی تا ہے مزید فی کے لیے اور جو آخری والی تا ہے یہ الحاق کے لیے ہے، تو یعنی یہ دیکھیں تفعلوتن، شروع میں بھی تا اور بالکل لام کے بعد بھی تا، تفعلوتن، تو یعنی یہ شروع والی مزید فی کے لیے تھی، یعنی سب کے شروع میں آ رہی ہے، تو یہ تو رباعی مزید فی کے لیے ہوتی ہے، لیکن تبدیلیاں جو اضافی آ رہا ہے، یعنی جو ہم الحاق کے لیے حروف بڑھا رہے ہیں، تو وہ یہاں پہ نون پیچھے بڑھایا تھا، یہاں تا بڑھائی ہے، اور تو اس کی مثال ہے تعفروتن، 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 تو یہاں دیکھ لیں یعنی یہ آخر میں تا جو ہے یہ الحاق کے لیے بڑھائی گئی ہے، عین فا را یہ اصلی حروف کی طرح ہے، اور پھر یہ تا جو ہے یہ ہمارے پاس اضافی جو ہے الحاق کے لیے ہم نے لگائی ہے۔ ساتواں باب ہے، اس پہ آئیں تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو ساتویں باب میں کون سا حرف زیادہ کیا گیا ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں، میں بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے دماغ میں دہرائیں کہ یہاں کیونکہ فا عین لام کے علاوہ کو دیکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں کون سا حرف بڑھایا گیا ہے وزن کے اندر، تو وہ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ تا اور میم، تا تو سب کے اندر آ رہی ہے کیونکہ وہ مزید فی کے لیے آ رہی ہے، تو یہاں الحاق کے لیے کون سا لفظ بڑھایا گیا ہے؟ میم بڑھایا گیا ہے۔ تمفعولن، یہ ساتواں باب ہے، تمفعولن، تو یہاں میم کو تا کے بعد فا سے پہلے میم بڑھائی گئی ہے، تو اس کی مثال ہے تمسکنن، تو یہاں دیکھیں سین کاف نون یہ اصلی حروف، میم جو ہے الحاق کے لیے بڑھائی گئی اور تا مزید فی کے لیے لائی گئی ہے، تمسکنن، تمسکنن، تو یہ آپ کے پاس آسانی سے آ گئی۔ آٹھواں باب جو ہے وہ ہے تفعلوجن، تفعلوجن، تو اس کو ہم نے پیچھے ہم نے اس کو پڑھا تھا، ہمارے پچھلے جو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے اس کو فعلاتن پڑھا تھا، اور میں نے وہاں بتایا تھا کہ یہ اصل میں فعلاجاتن ہے، تو یا الف سے بدل گئی، جس طرح کہ رما ہم نے ناقص جب ہم نے پڑھا تھا ہفت اقسام کے اندر ناقص کو، تو ہم نے وہاں بتایا تھا کہ راما یا تھا تو راما ہو گیا، یعنی الف سے وہ بدل گیا، اور وہ قانون ہم آگے پڑھیں گے کیوں بدلتا ہے، فی الحال میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ وہ اصل میں غزا غزاوا تھا، رما راما یا تھا، تو اسی طریقے سے
پچھلے میں نے لیکچر میں بتایا تھا جب فعلاتن اصل میں تھا فعلایتن، تو یا کو ہم نے الف سے بدلا تو فعلاتن ہو گیا تھا۔ تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کلسا یا تھا، کلسا یا یکلسی، تو وہاں تھوڑی سی میں نے کہا تھا گردان جو ہے دوسروں سے مختلف آئے گی، اس کی وجوہات کچھ آئے گئے ہیں جو آپ آگے گردانوں میں انشاءاللہ آپ لیکچرز میں قوانین جب پڑھیں گے اس سے اگلی کتاب کے اندر، تو وہاں آپ کو وہ چیز اور زیادہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ فی الحال آپ کو جیسے گردان کتاب پر دی گئی ہے ویسے ہی آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ صرف مصدر کے اندر میں نے آپ کو ابتدائی طور پہ اور ماضی کے اندر جو چیز ہے وہ سمجھا دی ہے۔ اب وہی چیز جب مزید فی میں آئی تو کیا بن گئی؟ تفعل، شروع میں تا زیادہ کی اور پھر لام کے بعد یہ جو یا ہے ابھی اس کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے تفعلجن، یعنی کیونکہ پہلے تو سب بابوں کے اندر آخر میں گول تا آ رہی تھی نا، اب وہ آخر والی گول تا تو ختم ہو گئی، شروع میں وہ تا آ رہی ہے مزید فی کے لیے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ فا عین لام یا، اور لام کے بعد یعنی کیا زیادہ تھی؟ یا زیادہ تھی۔ آپ کو یاد ہے پچھلے لیکچر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ فا عین لام، لام کے بعد یا زیادہ، لام کے بعد یا زیادہ کی ہے۔ تو یہ آخری باب میں نے یہاں پر بھی آخر میں رکھا ہے کیونکہ یہ پچھلے لیکچر میں بھی آخر میں تھا، میں نے اس ترتیب میں نہیں رکھا کہ جی جس طرح ابھی پیچھے میں نے بتایا، تو یہاں میں اس کو آخر میں لے کے آیا ہوں فا عین لام تفعلون۔ اس کی مثال ہے میں نے یہاں تھوڑا سا بدل کے لکھا ہے، اتقلسی لکھا ہے، الف لام لگایا ہے، باقی کسی پہ الف لام نہیں لگایا، لیکن اس کے مصدر پہ میں نے الف لام لگایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام نہیں لگاتا تو پھر اس کو پڑھنا پڑے گا تقل سن، پڑھنا پڑے گا تقل سن، یعنی پھر اس کے اندر یا نہیں پڑھی جائے گی، تقل سن پڑھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے الف لام لگایا تاکہ آپ کو اس وزن کے حساب سے سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ اتقلسی، حالانکہ یہاں تھوڑا سا اس سے اور اس کے وزن میں تبدیلیاں ہیں کیونکہ یہاں قوانین لگ رہے ہیں، اور ابھی میں یہاں پہ اس پہ بحث نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی آپ نے قوانین پڑھے نہیں ہیں۔ جب تک آپ قوانین پڑھیں گے نہیں تو آپ کے سامنے اس پہ بحث کرنا وہ وقت کا ضیاع ہو جائے گا، اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ جیسے گردان وہاں پہ لکھی ہوئی ہے ایسے ہی اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں، باقی اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ہم قوانین پڑھیں گے تو میں وہاں آپ کو یاد کروں گا کہ ہم نے جو وہاں پہ یہ چیز پڑھی تھی اس کے اندر یہ قانون لگ رہا ہے۔ جب میں وہ قانون پڑھوں گا تو اس کے اوپر میں نے وہاں پہ آپ کو نشاندہی کروں گا۔ ابھی ہمارے پاس یہ بات نکل آئی کہ ثلاثی رباعی مزید فی کا جو ملحق با رباعی مزید فی تفاعلون ہے وہ 8 باب ہیں۔ پہلے کے اندر لام کو ڈبل کیا یعنی لام الحاق کے لیے لگائی، دوسرے میں ہم نے فا کے بعد واو الحاق کے لیے لگائی، تیسرے میں فا کے بعد یا الحاق کے لیے لگائی، چوتھے میں ہم نے عین کے بعد واو الحاق کے لیے لگائی، اور پانچویں میں عین کے بعد نون الحاق کے لیے لگائی، چھٹے میں ہم نے لام کے بعد تا الحاق کے لیے لگائی، ساتویں باب میں ہم نے فا سے پہلے میم الحاق کے لیے لگائی، اور آٹھویں میں ہم نے الحاق کے لیے لام کے بعد یا لگائی جو کہ یا قائم نہیں رہتی، الف سے بدل جاتی ہے، وہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں۔ اب ان کی ماضی کیا بنے گی؟ تجل بابا، اس کی ماضی تجوربا، اس کی تشیطنا، تسرولا، تقل نسا، تعفرتا، تمسکنا، اس کی کیا بنے گی؟ تقل سا، تقل سا جو کہ اصل میں تھا تقل سا یا، تقل سا یا، تقل سا یا، سین پہ بھی زبر ہے یا پہ بھی زبر ہے لیکن یا پھر الف سے بدل جائے گی اور اس کو لکھا جائے گا تقل سا، میں یہ ماضی لکھ رہا ہوں اس کی، تقل سا اس طرح سے لکھی جائے گی، تقل سا، تقل اگر نظر نہیں آ رہی تو اس کو میں اوپر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں پریشانی نہ ہو، تقل سا، یہ دیکھ لیں تقل سا، تقل سا، تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ لکھ دیا ہے میں نے، اس طریقے سے لکھی جائے گی تقل سا یا تقل سا، ٹھیک ہے، تقل سین فہو متقل سن، تو اس طریقے سے آپ اس کی گردان جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ کو کتاب میں دی ہوئی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ میں اس کی پڑھ بھی دیتا ہوں، تقل سا یا تقل سا، تقل سین فہو متقل سن، تقل سیا یتقل سا، تقل سین فضا کا متقل سن، فضا کا متقل سن، ٹھیک ہے۔ آگے لم کی جو گردان ہے، لم یتقلسا، لم یتقلسا، یعنی اس کے آخر میں یا کو نہیں لکھیں گے، لم لگائیں گے تو آخر سے یا کو ہٹا لیں گے، یہ وجوہات ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے قوانین آگے آئیں گے۔ لا یتقلسا، لا یتقلسا، لن یتقلسا، لن یتقلسا، ٹھیک ہے جی۔ امر تقلسا،
لتتقلص، لیتقلص، لیتقلص، امر میں بھی آپ نے آخر میں یا اور الف کو ہٹا دینا ہے، آگے نہیں ہے اس میں بھی یہی کام کرنا ہے، لا تتقلص، لا تتقلص، لا یتقلص، لا یتقلص۔ تو اس طریقے سے آپ نے ظرف متقلصن، متقلصیان، متقلصیات، آگے ما بہ التقلصی، یہ مصدر لکھ دینا ہے، ما بہ التقلصی، اشد تقلصیاً، ما اشد تقلصیاً واشتد بتقلصو، یہ ہی۔ تو اس طریقے سے وہ جتنا بھی طریقہ کار میں نے بتایا تھا وہ چیز اس کی میں نے صرف پڑھ دی ہے، باقی کی بالکل سیم اسی طریقے سے آپ نے گردان پڑھنی ہے جیسے آپ نے تفاعلن کی پڑھی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کو مسئلہ درپیش آتا ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے، اس پہ آپ سوال کریں، یا یہیں پہ آپ چینل کے اندر جو ہے وہ کامنٹس باکس میں اس کے بارے میں سوال کریں، اس کے انشاءاللہ وضاحت کر دی جائے گی۔ اور ایک ایک باب کو اچھے طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، یہاں میں نے اکٹھے لکھ دیے ہیں کیونکہ ان کا سب کا طریقہ ایک ہے، آپ کی آسانی کے لیے لیکچرز کو کم کر دیا ہے، ورنہ ایک ایک پر لیکچر یہاں لگایا جاتا تو وقت کافی ہمارا گزر جاتا، کیونکہ 8 باب ہیں تو 8 لیکچر مزید آ جاتے، لیکن کیونکہ اس کے اندر بات ایک ہی تھی تو اس وجہ سے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی 7 کے 7 بابوں کو اکٹھا لے لیا اور یہاں 8 کے 8 کو اکٹھا لے لیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ ہمارا جو ہے اس ایک اور لیکچر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کتاب اپنے اختتام کی طرف چلی جائے گی اور اس کے بعد نئی کتاب کی طرف ہم سفر کریں گے، لیکن آپ کو وہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، جب تک آپ کو پچھلے سبق اچھے طرح سے یاد نہیں ہوں گے اتنے تک آپ اگلی طرف سفر نہیں کر سکیں گے، آگے آپ پہنچ بھی جائیں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے پچھلے لیکچرز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور میری بات کو ذہن نشین کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر پچھلے 1-2 لیکچرز کو ضرور بالضرور دہرایا کریں تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی رہے، کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔